मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है नायाब गपशप चैनल। हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने एक स्टोरी शुरू की थी जिसका नाम है नफ़रत, तो आज उसकी सेकंड लास्ट एपिसोड है। तो चलें व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं। अगली सुबह इशरत पूरी तैयारी के साथ घर से निकली थी। सादिया बेगम ने उसे बहुत सारी दुआओं के साथ रुखसत किया था। शकील उर रहमान अदालत में आए ज़रूर थे, लेकिन उन्हें ये यकीन नहीं था कि वो भी सच में आ जाएगी। जब वो उसके पास गई तो वो हैरत से उसे देखने लगे। कोर्ट रूम में जाने से पहले एक बार फिर शकील उर रहमान संजीदगी से उससे मुखातिब हुए। क्या आप सच में ये करना चाहती हैं? उसने पूरे एतमाद से सर हिलाया। अगले 1 घंटे बाद वो एक दूसरे के मियाँ बीवी थे। शकील उर रहमान बहुत ज़्यादा खुश थे और परेशान वो भी नहीं थी। वो उसे सबसे पहले एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गए थे। खाना खाने के बाद उसने शकील उर रहमान से कहा वो उन्हें अपनी अम्मी और बहन से मिलवाना चाहती है। दर हकीकत वो उन्हें सिकंदर से मिलवाना चाहती थी। वो उनको घर ले आई। सीढ़ियों पे ही सिकंदर उसे मिल गया था। वो बड़ी तेज़ी से चाबी घुमाता हुआ कहीं जा रहा था, लेकिन उन दोनों को देखकर रुक गया और उनकी तरफ मुड़ा। ये कौन है? वो उसकी आंखों में देखते हुए बड़े रौब से पूछ रहा था। ये मेरे शौहर हैं, उसने पूरे एतमाद के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा और साथ ही शकील उर रहमान का हाथ अपने हाथ में ले लिया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो इतना ज़ोर से चिल्लाया था कि उसका गला बैठ गया। हमने अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट में निकाह कर लिया है। ये रहे पेपर्स। उसने कुछ कागजात सिकंदर की तरफ फेंके थे, बिल्कुल इसी अंदाज में जैसे उसने कल नोटिस फेंके थे। कुछ कागज़ गिर गए। एक कागज़ उसके हाथ आया और वो उसे गौर से पढ़ने लगा। फिर वो कागज़ उसके हाथ से छूट गया। उसने सदमे से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक तूफ़ान था। वो ज़िंदगी में इस कदर बेयकीन कभी नहीं हुआ था जितना इस वक्त हो रहा था। शायद ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक था। क्यों किया तुमने ऐसा? बड़ी देर के बाद वो भराई हुई आवाज़ में चिल्लाया। क्योंकि मैं तुम्हारी ग़ुलाम नहीं थी। ये मेरी ज़िंदगी थी। आज मैं जा रही हूँ इस सोने के पिंजरे से आज़ाद होकर। वो दांत पीस कर चिल्लाई। वो सदमे से उसे देखता रहा। उसकी आंखें सुर्ख होती जा रही थीं। देखो, आज तुम हार गए हो सिकंदर फिरोज़। वो हिकारत से उसे देखते हुए आगे बढ़ी। उसने शकील उर रहमान से अम्मी और नरमीन को मिलवाया। अम्मी उसे देखकर कुछ ज़्यादा ही खफा थीं, लेकिन शकील उर रहमान के नर्म और मोहब्बत भरे अंदाज ने चंद लम्हों में ही उनका दिल जीत लिया। आगा जान और बाकी मर्द इस वक्त घर में नहीं थे, नहीं तो सबसे बड़ा तमाशा होना था। ताई अलबत्ता गाहे बागाहे उनको देखती रहीं। वो अपना सामान उठाकर बाहर आई और नरमीन को उसने छुपा कर मोबाइल भी दे दिया था ताकि वो उससे हर वक्त राब्ते में रह सके। ये है आपका घर, मेरी नई नवेली ज़ोजा मोहतरमा। शकील उर रहमान उसे एक छोटे से फ्लैट में ले आया था जहाँ ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ थी। हम आपके घर क्यों नहीं जा सकते? वहाँ मेरी बीवी है। वो मुस्कुराए। बीवी से डरते हैं आप? किसी मर्द से ये नहीं पूछना। चाहे वैसे उसका जवाब होता तो हाँ ही है, लेकिन देता कोई नहीं है। मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? वो अपना बैग वहीं रख कर सोफ़े पर बैठ गई। क्या आपको लगता है मैं इतनी हसीन और जवान बीवी को अकेला छोड़कर जाऊँगा? उसने दुपट्टा सर से उतार कर दूर फेंक दिया। पानी पिएंगी आप? नई नवेली दुल्हन को आप सिर्फ पानी पिलाएंगे? वो इन्हीं के अंदाज में बोली। वो मुस्कुराए थे। मैं तो खून का कतरा कतरा आपको पिला दूँ। वो किसी नौजवान रोमांटिक हीरो के अंदाज में बोले। जूस ही पिला दो, कोई चुड़ैल थोड़ी हूँ। वो कुछ बरहमी से बोली। वो जूस बनाने किचन में गए और सोफ़े की पुश से टेक लगाकर आंखें बंद करके लेट गई। उसकी आंखों के सामने बार बार सिकंदर का चेहरा आ रहा था। कैसी शक्ल हो गई थी उसकी जब उसने पेपर्स देखे थे। बहुत गुरूर था उसे अपनी मर्दानगी और ताकत पर। वो समझता था कि वो आगा जान की तरह हुक्म चलाकर सब कुछ अपने पैरों तले कुचल देगा, लेकिन आज उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार थी। रात को 12 बजे उसने नरमीन को कॉल की थी। आगा जान और ताया जान तो गुस्से से पागल हो रहे थे। सिकंदर का तो कुछ पता नहीं था, शाम से गायब है।
نرمین نے ڈرتے ہوئے بتایا۔ آغا جان نے تمہیں یا امی کو تو کچھ نہیں کہا؟ امی کو تھپڑ مارا تھا آغا جان نے اور اسے گالیاں دیتے رہے، پھر انہوں نے کہا اب وہ تمہارا خود ہی انتظام کر دیں گے۔ شکیل الرحمان اس وقت کچن میں اس کے ساتھ کھانا بنا رہے تھے۔ کھانا وہ پہلے بھی اکثر خود ہی بناتے تھے۔ امی اب کہاں ہیں؟ سو گئیں کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے اتنا سب ہونے کے بعد وہ سو سکتی ہیں؟ رو نہیں رہی اور تمہیں بددعائیں بھی دے رہی ہیں۔ کیوں آپی، میں نے کیا کیا؟ زیادہ بنو مت عشرت، کیا تم نہیں جانتی یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ دن انتظار کریں اور امی سے بات کرائیں میری، وہ بات نہیں کرنا چاہتی ہیں آپ سے۔ اچھا سنو، سکندر کا کچھ پتہ چلا؟ وہ کہاں گیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے، اسی وقت سے غائب ہے۔ تائی تمہیں ملامت کر رہی ہیں اور اب تو سب کو اس بات کا بھی یقین آ گیا ہے کہ انم کو بھی تم نے ہی بگایا تھا۔ وہ کسی سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا میں بعد میں بات کرتی ہوں، اس نے کال کٹ کر دی۔ شکیل الرحمان کھانا بنا کر خوشی خوشی سے ٹیبل پر سجا رہے تھے۔ اس کا کھانا کھانے کو بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن ان کا دل رکھنے کے لیے وہ کھانا کھانے لگی۔ آپ گھر میں بھی کھانا خود ہی بناتے تھے؟ نہیں، کبھی کبھی نائلہ بناتی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کا نام لیا۔ جب ہمارا جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ کا جھگڑا کب کب نہیں ہوتا تھا؟ میں جب گھر نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ اسے کافی عجیب لگا تھا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ 3 دن تک وہ اسی فلیٹ میں رہی۔ شکیل الرحمان کا رویہ بے حد رومانٹک اور عاشقانہ تھا۔ وہ ان کے سامنے کافی نروس ہو جاتی تھی اور دل ہی دل میں ان کے سامنے کافی شرمندہ تھی کہ صرف سکندر سے اپنی نفرت کا احساس دلانے کے لیے اس نے اس کو استعمال کیا تھا۔ اس کی شادی شدہ زندگی ایسی ہوگی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شکیل الرحمان اس کا دل بہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ کبھی گھر، کبھی پارٹیز، کبھی ریسٹورنٹ، وہ اس پر جان نچھاور کرتے تھے۔ آفس جا کر بھی دن میں 10 بار، 15 بار کالز کرتے تھے۔ وہ فلیٹ میں ٹی وی دیکھتی یا سوئی رہتی۔ نرمین سے اس کی مسلسل بات ہو رہی تھی۔ امی نے بھی ناراضگی ختم کر کے اس سے روکھے انداز میں ہی لیکن بات کرنا شروع کیا تھا۔ ابھی ہمیں کچھ نہیں معلوم کیا ہوگا۔ آغا جان الیکشنز کی وجہ سے ساری آگ اپنے دل میں دبائے بیٹھے ہیں۔ ان سے ہار برداشت نہیں ہوتی، امی نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ کچھ نہیں ہوگا امی، اب ان کی طاقت ختم ہو چکی ہے، ان کے سارے اصول ٹوٹ چکے ہیں، اس نے ان کو دلاسا دیا۔ انہی دنوں اس کی انم سے بات ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوش تھی اور اسے گھر والوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس نے جواباً ساری روداد چند سطروں میں سنا ڈالی، جسے سن کر انم تو جیسے مراقبے میں چلی گئی۔ مجھے یقین تھا کہ تم کبھی نہ کبھی گھر چھوڑ دو گی، لیکن اتنا بڑا طوفان کھڑا کرو گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ مجھے یہی سب کرنا تھا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا انم۔ سکندر بھائی کیسے برداشت کر گئے مجھے نہیں معلوم، اس نے کچھ روکھے انداز میں جواب دیا۔ نرمین سے اس نے کچھ دن پہلے سکندر کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے بس یہی بتایا تھا کہ وہ آج کل کافی سنجیدہ ہو گیا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ کال کے بعد وہ مختلف سوچوں میں پڑی رہی۔ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوئی، ٹی وی آن کیا جہاں نیوز چینل میں آغا جان اور سکندر کا جلسہ تھا۔ اس نے غصے سے چینل تبدیل کر دیا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، شکیل الرحمان کے آنے کا وقت تھا۔ کھانا آج کل وہ خود بنا رہی تھی۔ شکیل الرحمان نے سارا سامان مہیا کر دیا تھا۔ اس کے پاس آنے سے پہلے عموماً وہ دوپہر کو اپنی بیوی بچوں کے پاس جاتے تھے اور پھر رات کو اس کے پاس ہی ہوتے تھے۔ رات کو اس کے پاس رکنے کا انہوں نے بیوی کے سامنے کون سا جواز پیش کیا ہوگا یہ وہ نہیں جانتی تھی، البتہ یہ وہ جانتی تھی کہ انہوں نے ابھی تک اپنی بیوی کو شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے کھانا بنایا، لیکن شکیل الرحمان نے بہت سارا کھانا باہر سے لے آئے تھے، جن میں کیک، آئس کریم اور کچھ برگرز وغیرہ بھی شامل تھے۔ آپ بیٹھ جائیے، ہم کھانا لگاتے ہیں۔ وہ اس کی کمر کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور بڑے رومانٹک انداز میں اس کے دونوں بازوؤں کے گرد اپنے بازو ڈال کر اسے کرسی پر بٹھایا تھا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا وہ تھکے ہارے آ کر اس کے لیے کھانا لگائیں، لیکن یہ ان کی محبت تھی اور وہ ان کی محبت کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ تھک نہیں جاتے؟ کھانے کے دوران اس نے پوچھا۔ جب آپ کا دیدار کر لیتا ہوں تو ساری تھکن اتر جاتی ہے، وہ مسکرائے۔ اور یہی جملہ آفس میں اور کتنی لڑکیوں کو بول کر آئے ہو۔ پانی پینے کے بعد پیاس نہیں رہتی، قسم لے لو جو آپ کے علاوہ اب کسی کو دیکھتا ہوں۔ لگتا تو نہیں آپ اتنی جلدی سدھر جائیں گے۔ اب سچ میں سدھر گیا ہوں، چوکا پورا کر لیا ہے میں نے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔
اکثر باہر ہوٹلوں اور پارٹیز میں جانے کی وجہ سے ان کی شادی کی خبر آؤٹ ہو گئی اور یہ خبر نائلہ تک جا پہنچی، اور رات کو وہ جنگ کی پوری تیاری کر کے ان کے پاس آئی تھی۔ بدبخت بے شرم، تم نے پھر سے شادی کر لی، وہ شکیل الرحمان کے سامنے چلائیں، اور وہ صوفے پہ بیٹھی تھی جیسے یہ ان دونوں کے آپس کا معاملہ ہو۔ بیگم میری بات سنیں، بے غیرت انسان، مجھے کچھ سننا نہیں چاہتی، ابھی کہ ابھی مجھے طلاق دو۔ وہ بہت غصے میں تھی اور ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس کے فلیٹ والے بھی یقیناً سن رہے تھے۔ بیگم آپ ناراض نہ ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، اور کمینی تم۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھیں۔ تمہیں کیا پوری دنیا میں صرف میرا شوہر ملا تھا شادی کے لیے؟ وہ اس پر برس پڑیں۔ بیگم اسے کچھ نہ کہیں۔ شکیل الرحمان آگے بڑھے۔ کیوں دکھ ہو رہا ہے بے غیرت انسان؟ دیکھیے، آپ کو جو سوال کرنے ہیں اپنے شوہر سے کریں، مجھے نہ گھسیٹیں بیچ میں، اس نے ناگواری سے کہا۔ شکیل الرحمان کافی دیر تک اسے کمرے میں لے جا کر سمجھاتے رہے، جانے کیا سچ جھوٹ مکس کر کے بہرحال انہوں نے اسے مطمئن کر لیا اور وہ 2 گھنٹے بعد وہاں سے جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ شکیل الرحمان نے بعد میں آ کر اس سے معافی بھی مانگی نائلہ کے رویے کے لیے، اور وہ شکیل الرحمان کے تحمل اور میچورٹی سے کافی متاثر ہو چکی تھی۔ یہ صبح کا وقت تھا، وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ شکیل الرحمان باہر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، وہ وقفے وقفے سے اس پر کچھ رومانٹک جملے کس رہے تھے۔ ناشتہ بنانے کے بعد وہ باہر ٹیبل پر لے آئی۔ شکیل الرحمان اخبار چھوڑ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا جب ایک بہت بڑا پتھر فلیٹ کی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر آ گرا۔ وہ دونوں بری طرح چونک گئے۔ شکیل الرحمان فوراً اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئے، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ کافی ڈر چکی تھی۔ یہ حرکت یقیناً سکندر کی ہو سکتی تھی، وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ شکیل الرحمان کافی دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑے رہے، لیکن وہاں کوئی نہیں نظر آیا۔ پھر وہ اس کے ڈرے ہوئے چہرہ دیکھ کر اسے حوصلہ دیتے رہے اور کہا کہ وہ ایسی حرکتوں سے نہیں ڈرتے۔ اگلے دن وہ شکیل الرحمان کے ساتھ شاپنگ پہ گئی۔ اسے وہیں سکندر نظر آیا، جو گیٹ پر کھڑا کسی سے کال پہ بات کر رہا تھا۔ وہ شکیل الرحمان کو وہیں چھوڑ کر اس کے پاس آئی۔ تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ سکندر فیروز۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پتھر ہو گیا۔ اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے تم ایسی واہیات حرکتیں کرو گے اب؟ وہ اس کے پاس کھڑی چلا رہی تھی۔ وہ اسے اسپاٹ چہرے کے ساتھ دیکھتا رہا۔ وہ واقعی کافی خاموش اور سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس کے آنکھیں بھی لال تھیں۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور ساری زندگی نفرت کرتی رہوں گی۔ وہ اسے انگلی سے وارن کرتی اندر چلی گئی اور وہیں کھڑا رہا، یہاں تک کہ وہ شکیل الرحمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے سے گزری۔ وہ تب بھی وہیں کھڑا رہا۔ وہ جانتی تھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اپنی ہار، لیکن وہ اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلی صبح اس کی زندگی کی سب سے اداس صبح تھی جب اسے شکیل الرحمان کی موت کی خبر ملی۔ وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گئے۔ یہ صدمہ اس کے لیے واقعی بہت بڑا تھا۔ اسے شکیل الرحمان کی موت کا دلی افسوس تھا۔ ان کے ساتھ اس کے زیادہ دن نہیں گزرے تھے، لیکن جتنے گزرے تھے حسین گزرے۔ وہ ان لمحوں کو کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ ان کی موت پر بہت روئی۔ اسے افسوس ہوا سکندر نے اس سے بدلہ لینے کے لیے ان کی جان لے لی۔ وہ خواہ مخواہ ان دونوں کی نفرت کا شکار ہو کر زندگی ہار گئے۔ شکیل الرحمان کے ساتھ وہ اس فلیٹ میں آئی تھی اور ان کے بغیر اسے فلیٹ اداس لگ رہا تھا، جیسے دنیا کی ہر چیز رو رہی ہو۔ 2 دن اس نے وہیں اکیلے فلیٹ کی کھڑکی کے پاس جاگ کر گزارے۔ اسے سکندر پر حد سے زیادہ غصہ تھا، اور اسی غصے میں اس نے الیکشن سے صرف 2 دن قبل سکندر اور آغا جان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، جس میں وہ عوام کو بیوقوف بنانے کی بات کر رہے تھے۔ اس نے کیپشن میں لکھا تھا، عوام جن کو ووٹ دینے جا رہی ہے، ذرا ان کے بھی خیالات جان لیں، وہ عوام کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ ویڈیو نے 1 گھنٹے میں 2 لاکھ ویوز حاصل کیے اور 20,000 لوگوں نے شیئر کیا۔ سوشل میڈیا پر ہر طرف دھماکہ ہو گیا۔ ہر کوئی ویڈیو شیئر کر کے آغا جان کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس نے شکیل الرحمان کا دیا ہوا فلیٹ چھوڑ دیا اور ایک ہوٹل میں جا کر رہنے لگی، کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا۔ وہ آغا جان اور سکندر کو اچھے سے جانتی تھی۔ اس ویڈیو نے کمال کر دیا۔ لمحوں میں سکندر اور آغا جان کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال کر پھینک دی۔
وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اس الیکشن میں اسکندر کے لیے جیتنا اب ناممکن تھا۔ ہر طرف سے ان کو گالیاں مل رہی تھیں۔ ان کے اپنے ووٹرز ساتھ چھوڑنے کے سٹیٹس اپلوڈ کر رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے وال پر اسکندر اور آغا جان کی تصویر لگا کر شیم شیم لکھ رہے تھے۔ مخالف گروپ کی MNA نے اسے تھینکس کا میسیج بھی کیا تھا، کیونکہ اب ان کے لیے میدان خالی ہو چکی تھی۔ وہ ویڈیو الیکشن کے دن تک چلتی رہی اور لوگوں نے ووٹ ڈالتے ہوئے بھی ویڈیو کو یاد رکھا۔ الیکشن سے 2 دن قبل ویڈیو وائرل کرنے کا یہ فائدہ ہوا، اسکندر بھاری اقلیت سے ہار گیا تھا۔ وہ جو جیت کے لیے اتنے قریب کھڑا تھا، پورے 70,000 ووٹوں سے بری طرح شکست کھا چکا تھا۔ یہ اسکندر اور آغا جان کے لیے بہت بڑی ہار تھی۔ آغا جان کی حکومت کا آخری مینار بھی گر چکا تھا، لیکن اسے ہمیشہ کی طرح انہیں بھی ہرا کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ 2 دن تک الیکشنز کا زور کچھ کم ہوا تھا۔ اس نے پولیس سے رابطہ کیا۔ وہی انسپکٹر جو اس دن گھر آیا تھا، اس کے سامنے اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ہوٹل میں نہیں رہ سکتی تھی اور اسے گھر جانے کے لیے پولیس کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ انسپکٹر کی مدد سے گھر واپس آئی۔ انسپکٹر گھر کے اندر تک اس کے ساتھ آیا، لیکن یہ کیا؟ گھر میں اتنا رش کیوں تھا؟ کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا۔ وہ انسپکٹر کے ساتھ چلتی ہوئی آگے بڑھی اور آتے جاتے لوگوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس نے سفید دوپٹے کے کنارے سے منہ کو تھوڑا چھپایا ہوا تھا۔ کچھ اور آگے بڑھی تو اسے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کسی کی فوتگی ہوئی تھی، مگر کون؟ اس کے قدموں میں جیسے جان ہی نہ ہو۔ وہ تھوک نکل کر گھبراتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ امی نرمین کو تو کچھ نہیں ہوا؟ کہیں آغا جان انہیں؟ اس کے ذہن میں کئی خیالات آ رہے تھے۔ یا تائی جان کو کچھ ہو گیا؟ وہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے بے جان قدموں کو گھسیٹتی وہ گھر کی طرف جا رہی تھی۔ پاس سے چند عورتیں افسوس کرتی ہوئی گزریں۔ بیچارہ الیکشن میں ہارنے کا صدمہ ہی نہیں برداشت کر پایا۔ اس کے چلتے قدم رک گئے۔ اسکندر! اس کے ذہن میں یہ نام بازگشت کی طرح گونجنے لگا۔ اسکندر نے خودکشی کر لی؟ اس کے چاروں طرف دھماکے ہو رہے تھے، مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اس سے ہار برداشت نہیں ہوئی؟ اس کی وحشت اور گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ جس کسی کی موت کا بھی سوچ رہی تھی، لیکن اس نے اسکندر کا نہیں سوچا تھا۔ وہ اس قدر بزدل انسان تھا کہ ہار بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے آتے جاتے لوگوں کو بھیڑ میں بھاگتے ہوئے راستہ بنایا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے جا رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا اسکندر اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ حیرت اور صدمے کی ملی جلی کیفیت میں وہ گھر کے اندر پہنچی، جہاں عورتوں کا رش تھا۔ تائی جان بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں۔ تایا جان بھی رو رہے تھے۔ وہ سکندر کے والدین تھے۔ اکلوتے بیٹے کی موت کا صدمہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے۔ دوسری طرف امی اور نرمین اداس سی شکل بنائے بیٹھی تھیں۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے ڈر تھا کہیں اس کی دھڑکن نہ رک جائے۔ اسکندر مر گیا؟ صدمے سے اس نے آنکھیں میچ لیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہانی کا وہ اختتام جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی وہ کیسے مر سکتا ہے؟ ابھی تو بہت حساب باقی تھا۔ اس میں آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ سارے گھر والے اسے دیکھ چکے تھے۔ سامنے جنازہ رکھا ہوا تھا اور جنازے کے پاس عورتیں ڈیرا ڈالے رو رہی تھیں۔ وہ اپنی بے جان قدموں کو گھسیٹ کر آگے بڑھی۔ لاش پر کفن تھا۔ وہ کچھ پل کھڑی اس کی لاش کو دیکھتی رہی۔ کیا اسے اس شخص کی موت پر رونا چاہیے تھا، افسوس کرنا چاہیے تھا، یا اپنے برسوں پرانے دشمن کی موت پر ہنسنا چاہیے تھا؟ لیکن وہ تو کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ کسی نے لاش پر سے کفن ہٹایا۔ اسے لگا وہ نہیں دیکھ پائے گی۔ اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسی پل وہ خود سے انکشاف کر رہی تھی کہ اسکندر سے اسے جتنی ہی نفرت سے لیکن وہ اس کا آخری دیدار نہیں کر سکتی۔ جی تو ویورز، ہمارا یہ ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوا۔ اگلے ایپیسوڈ انشاءاللہ لاسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ آخری ویڈیو میں۔ آپ کو ہماری اگر ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔